एक्चुअली मैं जब से जेल से आई हूँ मेरा फोकस यही रहा है जो बाकी प्रिजनर्स हैं उनकी फैमिलीज को रिहेबिलिटेट करना, उनकी मदद करना जब तक कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जेल में हैं। गलती है भी उन लोगों की जो टिकट होल्डर्स हैं या जिनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो जाएं और इन लोगों से मिलें और इनका ख्याल रखें। पीटीआई की कोई गाड़ियां और कोई लोग अंदर नहीं जा सकते थे, तो वो लोकल्स की पिकअप वैन्स अंदर जा रही थी, तो मैं उनमें एक में छुप के अंदर चली गई। हाँ, मैं वो जो साहिबजादा हामिद साहब है वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उधर करीब ही खड़ी थी। उन्होंने मुझे एक दो चीज़ें बताई कि ये करना वो। सो खान साहब विल नेवर गो अगेंस्ट अ बिल जो कि केपी के लोग नहीं चाहते हो। खान साहब की इजाज़त के बगैर ये बिल पास नहीं होगा। एंड आई थिंक फर्दर मोर लीमा खानम साहिबा ने कहा है कि जब तक खान साहब रिलीज नहीं हो जाते ये नहीं होगा। सो आई थिंक दैट्स इवन बेटर। ना किसी को कैबिनेट में उस तरह अप्रूव होना चाहिए था, और इसके ऊपर डिबेट से भी पहले एक्सपर्ट्स हैव टू सिट ऑन इट टू चॉक इट आउट, जो कि नहीं हुआ। केपी का वोट किसी इंसान का वोट नहीं है, केपी का वोट किसी XYZ MPA का नहीं है, केपी का वोट इमरान खान का वोट है। और इसकी डिसीजन भी सिर्फ इमरान खान ही ले सकता है, और वो इमरान खान ने आज तक कभी कोई ऐसी डिसीजन नहीं ली जो अवामी राय के खिलाफ हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद है। मोहतरमा खदीजा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है। खदीजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या हाल चाल है, आप खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, अभी तक खैरियत से। खदीजा शाह साहिबा, हमने अलीमा खान साहबा जब अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, आपको इमरान खान की फैमिली के साथ खड़े हुए देखा है। बाद में आपने कुछ एक गुफ्तगू भी की है, हम उसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले मैं जानना चाह रहा हूं, आप शायद तहरीक इंसाफ की वाहिद खातून हैं जो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर उस तरह नजर नहीं आ रही, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मैंने कुछ देखा भी है, सुना भी है कि आप तमाम तर उन फैमिलीज के घरों में जा रही हैं जिनके बच्चे मिलिट्री कोर्ट्स में हैं या जेलों के अंदर मौजूद हैं। जी, सौराब, मेरा एक्चुअली मैं जब से जेल से आई हूँ मेरा फोकस यही रहा है जो बाकी प्रिजनर्स हैं, उनकी फैमिलीज को रिहेबिलिटेट करना, उनकी मदद करना जब तक कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जेल में हैं। सो मैं शुरू दिन से यही कर रही थी, और इसके अंदर एक्चुअली सौराब बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, बिकॉज आपको पता है कि 9 मई के बाद हमारे कोई 10,000 कारकुन जो थे वो गिरफ्तार हुए थे, और उसके बाद वो एक क्राइसिस नहीं होता, फिर एक और क्राइसिस हो जाता है, फिर 5 अक्टूबर के बाद हुए, फिर 26 नवंबर को 5,000 और हो गए। तो ये जो लोगों की मिकदाद है ये बढ़ती चली जा रही है, एंड सो हैंडलिंग सो मेनी पीपल एंड सोर्ट ऑफ मतलब ये वो चीज़ है जिसको हर कोई अपना खुद कर रहा था। इसके ऊपर उस तरह से पार्टी की तरफ से, एक तो पार्टी के अपने जो लोग थे वो खुद भाग दौड़ में लगे हुए थे, उनके ऊपर अपने कोर्ट केसेस हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मसले हैं जिनके साथ वो डील करते हैं। तो ये एक निगलेक्टेड सी ये निगलेक्ट हो रही थी चीज़। सो शुरू तो मैंने उस तरह से किया, बिकॉज जब मैं जेल के अंदर भी थी तो मैं इनको, मेरे साथ ये लोग होते थे, मैं कोर्ट में भी इनको देखती थी, और इनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल था। सो उधर भी जब मैं अंदर भी थी तो मैं अपनी फैमिली के थ्रू जो कुछ कर सकती थी करने की कोशिश करती थी, लेकिन आई हैड डिसाइडेड कि अगर कभी बाहर गई तो फिर इन लोगों के साथ काम करना है, और मैं तब से वही कर रही हूँ। और मोस्टली ये है कि इसके अंदर मेरा इतना ज़्यादा वक्त लगता है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग अब मेरे लिए अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के लिए कोई टाइम नहीं है। मैं सुबह से उठती हूँ और मैं सुबह से इस चीज़ में लगी हुई होती हूँ, और रात हो जाती है और मैं सोते तक किसी ना किसी से कोई ना कोई जब आप फैमिली से कनेक्ट हो जाते हैं ना, और इतनी ज़्यादा फैमिलीज हो, तो वो सारे उनके इतने क्वेश्चंस होते हैं, उनकी इतनी कंसर्न्स होती हैं, और वो फिर उनके पास कोई और पूछने वाला नहीं है, तो वो सारे फिर मैसेज भी करते हैं, और दे नीड इंफॉर्मेशन। सो फिर जस्ट द होल डे जस्ट गोज बाय इन दैट। अब मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हमें जी कोई तकरीबन 3 हफ्ते लगे हैं खदीजा शाह साहिबा को उनका टाइम लेने के लिए, ताकि हम उनका इंटरव्यू कर सकें। अच्छा, ये बताएं कि मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके मचलके भी आपने जमा करवाए हैं, और बहुत सारे लोग जो जेलों के अंदर मौजूद हैं उनकी फैमिली का माहाना खर्च भी आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो बेसिकली ये सोराब, सो इनिशियली मैं आई स्टार्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑन माय ओन, बट ये एक चीज़ थी जो अलीमा खान साहिबा
خود سے بھی آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی تھیں اور وہ یہ کرنا چاہتی تھی. پھر میری ان سے ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو یہ اس ایفرٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور کر بھی رہے تھے. سو دین وی کائنڈ آف گاٹ ٹوگیدر. سو اب ہمارے پاس ایک اٹس آئی مین obviously میں اس کو اوورسی کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں, اور لیکن میرے ساتھ ایک گروپ آف لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. دین جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ ہمیں ڈائریکٹلی اوورسی کرتی ہیں اس ایفرٹ کے اندر. سو اٹس ناٹ جسٹ می, اٹس ناٹ جسٹ مائی ایفرٹ, بٹ یس وی ڈڈ. اس کو ہم نے نام دیا PRP کا, پاکستان ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ. اور obviously ہمارا جو پیمانہ ہے وہ کافی آپ کو پتہ ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر آپ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن رجسٹر تو کر نہیں سکتے. آپ کو منسٹری آف انٹیریئر سے بھی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے, اور کافی اس کے اندر روڈ بلاکس ہیں. سو اس کو ہمیں اس کو بڑے ہمیں کیئرفلی وی ہیو ٹو بہت انٹرپرسنل لیول پہ کرنا پڑتا ہے. سو ہمارے ساتھ ہیں چند لوگ, خان صاحب کے چاہنے والے بھی, دوست احباب بھی, اور ہم لوگ سارے مل جل کے یہ کام کرتے ہیں. اور اب ہم لوگ اس وقت جتنے بھی ملٹری کنوکٹڈ فیملیز ہیں ان کی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو گجرانوالہ کی فیملیز جو تھی جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, جو دیکھیں کئی فیملیز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کو ہوتی بھی نہیں ہے, بٹ موسٹ آف دا فیملیز دے ڈو نیڈ دا سپورٹ. سو ان کو ہم منتھلی سپورٹ کرتے ہیں, اور جو گجرانوالہ کی فیملیز ہیں ان کو کر رہے ہیں, اور جو بھی جتنے بھی پرزنرز ہیں 9 مئی والے ابھی تک جو امپریزنٹ ہیں ان کو ہم سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو مچلکے اور بیلز کی ہے, یہ اب 26 نومبر کے بعد obviously یہ والا ایک ہم نے پروسیس ایڈ آن کیا ہے. یہ میں کافی پرزنرز کے ساتھ کام کرتی ہوں KP کے اندر, فیملیز کے ساتھ. سو جب میں ادھر گئی تو مجھے ان کی فیملیز نے بتایا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کوئی ان ٹچ نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے کیسز کدھر کھڑے ہیں, ہماری بیلیں ہیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی, کب ہوئیں گی, لوئرس کوئی ہمارے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو ان کو میں نے بتایا کہ لوئرز ہماری ILF کی جو ٹیمز ہیں وہ ساری لگی ہوئی ہیں, ان کے پاس they're working on all the cases. ہماری ILF کی جو ٹیمز ہیں راولپنڈی, اسلام آباد کی اور KP کی بھی, they're doing excellent work. صرف یہ ہے کہ وہ ان کے پاس وہ لوگ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے تھے فیملیز کے ساتھ, تو فیملیز کو وہ انفارمیشن جا نہیں رہی تھی. سو پھر جب مجھے پتا لگا کہ یہ ایک میجر ایشو ہے, دین آئی کیم بیک. جب میں واپس آئی میں نے سارے لوئرز کو اکٹھا کیا, ان کے ساتھ ایک گروپ بنایا, اس میں ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں. اگین دس واز سم تھنگ وچ واز اے ویری, یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہیں علیمہ خان صاحبہ وہ بہت کنسرن رہتی ہیں کہ پرزنرز بیلیں ہوئی ان کو نکلوائیں, ان کو ریلیز کروائیں, مچل کے ہو رہے ہیں یہ نہیں وہ نہیں. تو وہ پھر ہم نے ایک گروپ بنایا, اور اب ہم سارے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. فیملیز کو بھی ہم انفارمیشن دے رہے ہیں, جتنی فیملیز جو ہمارے گروپ میں ہیں. obviously بہت سی فیملیز ایسی ہیں جن کے ساتھ یا وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوئے, نہ ہمارے پاس ان کی انفارمیشن ہے, بٹ جن جن کی ہے ان سب کے ساتھ ہم اس گروپ میں ہیں, اور ہم ڈیلی اپڈیٹس لیتے ہیں, ڈیلی دیکھتے ہیں کتنے لوگ ریلیز ہو رہے ہیں. جو مچل کے KP جو علی امین صاحب ہیں انہوں نے بھی اماؤنٹ ایک ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے مچلکوں وغیرہ کے لیے. سو کافی مچلکے جو ہیں ادھر سے بھی ہوتے ہیں, پھر جو نہیں ہوتے وہ ہم اپنے PRP کی طرف سے میں کروا دیتی ہوں. جیسے خالد خورشید صاحب ہیں, انہوں نے اپنے GB کے سارے مچلکے خود کروائے. سو ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے, کلیکٹیو ایفرٹ ہے. ایکچولی دس از ون ایریا ویئر وی آل کم ٹوگیدر ایز اے گروپ, ایز اے پارٹی, جہاں ہمیں we've had the success because ایک کوآرڈینیٹڈ اور اسٹریم لائنڈ ایفرٹ ہے, اینڈ اٹس گوئنگ ویل ماشاء اللہ سے. پہلے ہمارے 5,000 ورکرز گرفتار ہوئے تھے, آج کے دن میں اب ہمارے پاس انڈر 200 پرزنرز ہیں. سو دا ایم از ٹو گیٹ آل آف دیز پیپل آؤٹ ایز سون ایز پاسبل. اور یہ بڑا مشکل ٹاسک بھی ہے کیونکہ مار اتنی زیادہ پڑی ہے, اور 2 ڈھائی 3 سالوں میں صرف بالکل تباہی خاندانوں کی فیملیز کی نکالی گئی ہے. آپ جب خدیجہ صاحبہ خود جا کر فیملی سے ملتی ہیں, ان کے بچوں سے ملتی ہیں, میں نے بہت ساری تصویریں دیکھی ہیں, وہ بچے آپ کے گلے لگے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. یہ فیملیز کن ٹروما سے گزری ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا شکوہ کیا ہے؟ یہ اس درد کو, اس تلخی کو بھلا سکیں گے بھی؟ نہیں, کبھی نہیں بھلا سکتے. اور یہ فیملیز جو ہیں, دیکھیں اب میرے جیسا انسان اگر میں جیل گئی تو اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ میرے بچوں کا اسکول چھوٹ گیا, یا میرے گھر میں کھانا رک گیا, یا میری بجلی کا بل رک گیا. ان فیملیز کے لیے, اور جو میجورٹی ہیں
ان کے لیے یہ سب جب ان کا مین بریڈ ونر جیل چلا جاتا ہے تو پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے. نہ یہ اپنے بلز پے کر سکتے ہیں، نہ بچے اسکولوں میں رہ سکتے ہیں، نہ گھر میں کھانا آتا ہے. سو یہ ان کے بہت برے حالات رہے ہیں. اور یو سی ان کا اس پوائنٹ پہ کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اور یہ کسی کی غلطی بھی نہیں ہے شاہد، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ پی ٹی آئی ایک بہت پرسیکیوٹڈ جماعت ہے، ہر کوئی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے. کسی کے پاس مطلب ہر کسی کے اوپر 10 12 30 20 کتنے کیسز ہوئے ہیں. سو کوئی اس طرح سے یہ لوگ لیکن غلطی ہے بھی ان لوگوں کی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جن کے جو ریپرزینٹیوز ہیں. ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جائیں اور ان لوگوں سے ملیں اور ان کا خیال رکھیں. یہ ان کے کنسٹیچوئنٹس ہیں اور کئی کرتے بھی ہیں، بٹ بہت سے ہیں جو نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا سوراب. اور ان کے گھر کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ مطلب کہ گھر میں کھانا پینا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ بہت زیادہ ٹراما سے گزرے. ایک میں آپ کو ایک انسٹنس بتاتی ہوں، جیسے ایک دو انسٹنسز میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک بچہ جس کے مجھے ماموں نے کانٹیکٹ کیا، جی اور اس کے والد صاحب یہ 26 نومبر کے اندر گئے ہوئے تھے، وہ جیل میں تھے. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو بچہ ہے وہ کے پی کا بچہ ہے اور وہ اسکول بھی جاتا تھا. اور اس کے والد صاحب جو تھے بہت انٹرسٹڈ تھے کہ اس کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیں اور اپنے گھر کے معاملات اچھی طریقے سے چلائیں. اور وہ ایک اچھا گھرانہ چلاتے تھے. لیکن وہ جیل چلے گئے اور ان لوگوں کی اتنی بری حالت ہوگی کہ وہ بچہ جو ہے وہ اسکول چھوڑ کے سڑک پہ آ گیا اور ادھر سڑک پہ اس کو وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کے ماموں نے کہا کہ میں اس کو اپنے پاس بلاتا ہوں اور یہ میرے ساتھ ادھر کوئی کام شام کر لے. میرا ان سے رابطہ ہوا، پھر ہم نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ بچے کو پلیز واپس بھیجیے اور اس کو واپس اسکول میں ڈالیں. اور جب تک کہ اس کے والد صاحب جیل میں ہیں پھر ہم تب تک گھر کے معاملات دیکھتے ہیں. سو اس طرح کی کافی سٹوریز ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ کو مطلب میں ایک ایک کا کیا بتاؤں، بٹ اسی تھیم کے اراؤنڈ سب کچھ ہو رہا ہے. لوگوں کے گھر چلے گئے ہیں، بچے اسکولوں سے نکل گئے ہیں، کھانا پینا نہیں ہے. سو اس طرح کے کافی مسائل ان لوگوں کو پیش آ رہے ہیں. اس کے بعد جو اکانومی کا حال نکلا، میں خود یعنی آپ کو بتاتا چلوں کہ کل مجھے ایک بندے نے میسج کیا. آپ یقین مانیں کہ وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آٹا اتنے کا آتا ہے اور اتنے آپ آٹے کے پیسے بھیجیں. یعنی میں خود آٹا نہیں خریدتا، مجھے نہیں پتا آٹے کی کیا پرائس ہے، لیکن اس بندے نے دکان پر کھڑے ہو کر کہا یہ صرف آٹے کے توڑے کے پیسے بھیجیں. تو یہ حالات لوگوں کے بنے ہوئے ہیں. لیکن ہم اسی دوران کنفیوژن دیکھ رہے ہیں خدیجہ صاحبہ. کنفیوژن ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر بھی دیکھی، کنفیوژن ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی دیکھی. ایک کنفیوژن ود ان پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے. آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں کہ پولیٹیکلی بہت سارے انگیج ہیں، لیکن کدھر انگیجڈ ہیں پولیٹیکلی؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ حاصل کیا کرنا ہے انہوں نے؟ جب خان جیل کے اندر ہے، خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. سلولی آج بھی علیمہ خان صاحب نے ٹویٹ کیا، خان کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے یا جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کر رہی ہے؟ آئی تھنک کہ دیکھیں سوراب، ایک خان صاحب جو تھے وہ ڈیفینیٹلی ایک ہی واز دا لیڈر آف دا پارٹی. اور وہ پوری پارٹی ان کے ارد گرد ریوالو کرتی تھی اور ان کی گائیڈنس اور ان کی لیڈرشپ کے اوپر وہ چلتی تھی. آبویسلی اب وہ جب جیل کے اندر چلے گئے ہیں اور اب ملاقاتوں کا، اور آپ نے دیکھا کہ جب تک ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو ایک گائیڈنس، تھوڑی بہت گائیڈنس اور اسٹریٹجی اور وہ سب کچھ سامنے آتا رہتا ہے. لیکن جب ان کے ساتھ مکمل طور پہ رابطے کٹ آف ہو جاتے ہیں تو پھر آئی تھنک کہ لوگوں کے اندر وہ کانفیڈنس کیا پتہ نہیں ہے کوئی بھی کہ اب ہم کیا کریں، بیکاز دے آر ناٹ مے بی دے آر ناٹ دیٹ کانفیڈنٹ کہ میں کوئی ایسی چیز کر دوں کہ وہ صحیح نہ ہو یا جیسے بھی ہے. مجھے آئی مین آئی کانٹ سے کہ لوگ کیا پتا کوشش نہیں کر رہے. کوشش ہر کوئی کر رہا ہوگا کہ خان صاحب، ہر کسی کی خواہش دیکھیں نا، پی ٹی آئی خان صاحب کے بغیر تو نہیں چل سکتی. کوئی بہت ہی بے وقوف انسان ہوگا جو یہ سوچے گا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم کام نہیں کرتے کیونکہ خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ باہر اسی طرح سے چلاتے رہیں گے. کیا پتا وہ ہو بھی سکتا ہوتا، لیکن اس سوشل میڈیا کے زمانے میں وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو پاکستانی ہیں، جو خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، جو اس ملک کی عوام ہے، وہ سالڈلی خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اور وہ صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کہ خان صاحب کو رہا کروائیں.
سو کوئی بھی اگر یہ سمجھے کہ ہم نے خان صاحب کو رہا نہیں کروانا یا ہم نے اس پروسیس کو سٹال کرنا ہے یا ہم نے اس کے اندر مطلب کنفیوژن کریٹ کرنی ہے، اس انسان کا ویسے ہی پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہو جاتا ہے، رائٹ؟ سو آئی مین آئی کانٹ امیجن کہ کوئی انٹینشنلی یہ کرنا چاہے گا۔ پی ٹی آئی لیڈرز کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خان صاحب کے علاوہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور آئی تھنک ان کو یہ پتا ہوگا، اور obviously میجورٹی خان صاحب کے ساتھ مخلص بھی ہوں گے وہ، مطلب جیسے ایک عام پاکستانی ہے وہ خان صاحب سے ان کا ایک پیار محبت کا رشتہ ہے، وہ جینوئنلی کنسرنڈ ہے، وہ جینوئنلی پاکستان کا فیوچر خان صاحب کے بغیر نہیں دیکھتے۔ تو جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے تو کافی عرصے خان صاحب کے ساتھ گزارا ہوا ہے، ان کے قریب رہے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو پوزیشنز پہ لگایا، انہوں نے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا، ان کی وجہ سے وہ الیکشنز جیتے۔ تو ان کا یہ سوچنا میں اس کو ممکن نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی بھی ایسے سوچ سکتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہم نے نہیں کرانی۔ کوئی سوچتا ہے تو پھر یہ بہت غلط سوچ ہے، ان کو درست کر لینی چاہیے۔ معاف کیجیے گا تھوڑی سی اب میں ڈس ایگری کروں گا آپ کے ساتھ۔ میری نظر میں اچھی بالکل سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بلکہ آف دا ریکارڈ ان چیزوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ افسوسناک چیز یہ، خیر چھوڑیں۔ لیٹس کم ٹو اے بگ ڈے، بڑا دن، جب صبح سے اڈیالہ جیل کے باہر ماحول بن جاتا ہے، اگین ٹرک لگ جاتے ہیں سڑکوں پر، عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچتی ہیں، پرزنرز وینز وہاں پر موجود ہیں، ملاقات نہیں ہوتی۔ اب یہ جو 16-18 گھنٹے کا جو رات 11-12 بجے تک کا ٹراما تھا، آپ نے خود دیکھا ہے، ایک بڑے باخبر صحافی نے یہ کہا کہ کے پی ہاؤس میں واحد آپ تھی جو کہ عمران خان کی بہنوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی، باقی اتنا نہیں تھی۔ چلیں سبھی ہوں گے آپ کے مطابق، لیکن وہ جو 12-16 گھنٹے آپ نے دیکھے ہیں، ان پر آپ کی کیا انالیسز ہیں؟ ہاؤ یو ڈیفائن دیٹ؟ وہ کافی ایک عجیب سا دن تھا، کیونکہ کورٹ آرڈرز جو تھے خان صاحب کی بہنوں کے پاس تھے، ان کی ملاقات کا دن تھا۔ آپ کو پتہ ہے سوراب 3 ہفتے سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی تھی، اور یہ کورٹ آرڈرز کے ساتھ باقاعدہ وہ لے کے ساتھ جا رہے تھے، اور ہم جب ادھر پہنچے تو انہوں نے ہمیں روک لیا، پہلے ہی بیریکیڈ پہ روک لیا۔ کافی بیریکیڈز ہوتے ہیں، انہوں نے فرسٹ ہی بیریکیڈ پہ پولیس کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا آپ آگے نہیں جائیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ تھیں، میں ان کے ساتھ تھی، ساتھ میڈم عظما تھی، میڈم نورین خان تھیں، ان کے کزن تھے قاسم صاحب، اور یہ ہم لوگ سے، اور ہمارے ساتھ لوئر تھے رائے محمد پی ٹی آئی کے۔ ہم لوگوں کا ایک گروپ تھا، ہم لوگ اس راستے سے آئے تھے، آئی تھنک سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ دوسرے گیٹ سے آئے تھے، تو وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہم اس راستے سے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے روک لیا، انہیں obviously جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے ان سے بات کی، اور میں ان کو دیکھتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے یا نہیں، وہ ان سب سے اتنے آرام سے اور اتنے پیار سے بات کرتی ہیں، جو پولیس والے بھی ہیں۔ اب دیکھیں یہ پولیس والے، انہوں نے ہمارے اوپر کتنا تشدد کیا ہے، اور انہوں نے کتنی ناانصافیاں کی ہیں، اور کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، لیکن وہ ان سے جس طرح سے بات کر رہی تھی، وہ ان کو انگیج کر رہی تھی کہ دیکھو میرے پاس کورٹ آرڈر ہے بیٹا، آپ دیکھ لیں، یہ میرا دن ہے، مجھے میرے بھائی سے ملنا ہے، ہم لوگ اس سے ملنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ اچھا آگے سے وہ بھی تھوڑا یہ پہلے اظہار کرتے رہے، دیکھیں جی ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں جی، ہمیں بھی پتہ ہے لیکن ہم تو نہیں جانے دے سکتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو نہیں جاؤں گی یہاں سے، میری تو ملاقات کا دن ہے، جب تک میرے بھائی سے ملاقات نہیں ہوگی ہم تینوں بہنیں یہاں سے نہیں جائیں گی۔ تو ساتھ وہ چائے کا ڈھابا تھا، ادھر جا کے ہم لوگ بیٹھ کے، اب انہوں نے پولیس نے ہمارے ارد گرد گھیرا ڈال دیا، یہ کہ آپ ادھر سے جائیں۔ ہمارے ساتھ جو وکلا اور جمع ہو گئے، تھوڑے جو پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹرز تھے، میرے خیال سے وہ سراؤنڈنگ ایریا سے وہ لوگ بھی آگے۔ اب یہ ان کو یہ کہیں کہ آپ لوگ ادھر بیٹھ سکتے ہیں ابھی کے لیے، لیکن یہ سارے ادھر نہیں رکیں گے۔ تو انہوں نے وکلا کو مارنا، ان کو رف اپ کرنا شروع کیا، پھر جو ورکر سپورٹرز تھے ان کو رف اپ کرنا شروع کیا۔ میرے خیال سے کوئی پریس کے لوگ بھی ادھر پہنچ گئے تھے، پھر ان کے فون شون چھینے کہ آپ نے کوئی ویڈیو نہیں بنانی، ان کو علیحدہ کیا۔ تو پہلے انہوں نے راؤنڈ میں ان سب کو ہٹوایا وہاں سے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ بہرحال انہوں نے کہا میں تو آج نہیں جاؤں گی، میں تو ادھر تب تک بیٹھی رہوں گی جب تک کہ میری ملاقات نہیں ہوتی خان صاحب سے۔ پھر اندر سے جی آرڈر آ گیا کہ ٹھیک ہے اجازت مل گئی ہے، اب جو ہے نورین خان صاحبہ اور عظما خان صاحبہ یہ اندر جا سکتے ہیں، لیکن علیمہ خانم نہیں اندر جائیں گی۔ بہرحال ہم لوگ بس دیکھ ہی رہے تھے، ہمیں انہوں نے ہنس کے پوچھا کہ میرے سے کیا پرابلم ہے، میں کیوں نہیں اندر جاؤں گی۔
انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہیں اندر جائیں گی، یہ دونوں جا سکتی ہیں. بہرحال اس وقت انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن عظمیٰ خان اور نورین خان دونوں نے کہا کہ ہم علیمہ کے بغیر اندر نہیں جائیں گے، ہم اگر جائیں گے تو ہم تینوں اندر جائیں گے ورنہ ہم میں سے کوئی بھی اندر نہیں جائے گا. تو بس پھر اس کے اوپر وہ اور زیادہ اگریسو ہونا شروع ہو گئے، پھر آپ اٹھیں ادھر سے، جائیں ادھر سے، ادھر آپ لوگ نہیں بیٹھ سکتے. آئی تھنک کہ اس دن ایک انویسٹمنٹ کانفرنس چل رہی تھی جو امریکنز آئے ہوئے تھے. منرلز. مجھے لگتا ہے کہ ہاں ایگزیکٹلی منرلز والی کانفرنس چل رہی تھی. تو یہ کسی قسم کا سین اس طرح سے نہیں چاہتے تھے یہ لوگ، یہ چاہتے تھے کہ بس ادھر سے ڈسپرس ہو جائے کراؤڈ. اگر وہ کانفرنس کیا پتا نہ چل رہی ہوتی تو کیا پتا وہ ایک سیکنڈ بھی نہ کسی کو بیٹھنے دیتے اور وہ ساروں کو گرفتار کر کے انہوں نے اندر ڈال دیا ہوتا. بٹ آپ کو پتا ہے اس طرح کے آپٹکس اچھے نہیں ہوتے کہ آپ گرفتاریاں وغیرہ کر رہے ہوں جب فورن ڈیلیگیشنز آپ کے ملک میں آئے ہوں. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ بس ہم ادھر ہی تھوڑا بہت ان کو اگریسولی ٹریٹ کر کے، ان کو ڈرا دھمکا کے یہاں سے کہیں سے ان کو بھیج دیں. بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے کہا میں تو نہیں آج جاؤں گی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اتنے میں مجھے اور رائے محمد کو ایک کام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جانا پڑا. ہم لوگ وہ کام کرنے کے لیے گئے. جب ہم واپس آئے تو پولیس نے بیریکیڈ اور بھی آگے کر دیا ہوا تھا. اور جب ہم گئے تھے تو اس وقت صرف بہنیں تھیں اور ہمارے چند وکلا ان کے ساتھ تھے. اور جب ہم آئے واپس تو تب تک ایک یہ جو باقی پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے، میرے خیال سے یہ ڈالا جیل کی دوسری سائڈ سے اس سائڈ پہ آ چکے تھے. تو یہ لوگ ادھر کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ورکرز وغیرہ تھے، نعرے وغیرہ لگا رہے تھے اور پولیس نے بیریکیڈ آگے کر دیا ہوا تھا. تو یہ اس بیریکیڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور علیمہ خان وغیرہ بیریکیڈ کے آگے اس ریسٹورینٹ پہ تھے. سو میں پولیس کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ میں نے اندر جانا ہے، میں ان کی چیزیں بھی لے کے آئی ہوں اور گاڑی بھی میرے ساتھ ہے تو وہ نہیں جا سکتے جب تک کہ میں اندر نہیں جاؤں گی. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ آپ اندر نہیں جائیں گی. اب پھر میں ادھر میں نے کوئی دیکھے وہ لوکلز کو اندر جانے دے رہے تھے جو پک اپ وینز وغیرہ میں اندر جا رہے تھے. پی ٹی آئی کی کوئی گاڑیاں اور کوئی لوگ اندر نہیں جا سک رہے تھے. تو وہ لوکلز کی پک اپ وینز اندر جا رہی تھی تو میں ان میں ایک میں چھپ کے اندر چلی گئی. میرے ساتھ ایک ان کے اندر انہی لوکلز کے اندر کی طرف گھس کے بیٹھ کے پھر میں اندر چلی گئی. پھر جب میں واپس اندر گئی تو اس وقت پی ٹی آئی کے چند رہنما بھی اندر آ چکے ہوئے تھے اور یہ پولیس کی زیادہ نفری تھی ادھر. اور یہ ایک آرگیومنٹ اور بحث وغیرہ چل رہی تھی کہ بس اب آپ ادھر سے جائیں. ہاں وہ جو صاحبزادہ حامد صاحب ہے وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سو بہت کافی کیوس تھا. اسی کیوس میں انہوں نے ایک دم ان کو یہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر ادھر سے نہیں جائیں گی تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. تو علیمہ خانم نے کہا کر لیں، آپ گرفتار کریں مجھے، میں تو نہیں جاؤں گی، آج میں جاؤں گی نہیں جب تک میں اپنے بھائی سے نہیں ملتی. انہوں نے ان کو کھینچنا شروع کیا. میں ادھر قریب ہی کھڑی تھی، انہوں نے مجھے ایک دو چیزیں بتائیں کہ یہ کرنا وہ صرف ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے. پھر انہوں نے ایک پک اپ حامد صاحب ساتھ تھے، وہ ان سے بات کر رہے تھے کہ چھوڑیں آرام سے کریں، بات کر لیتے ہیں. ان کو بھی کہا آپ بھی چلیں، آپ کو بھی ہم لے کے جائیں گے. وہ ایک چھوٹی سی پک اپ تھی، وہ ادھر باہر کھڑی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ گھسیٹ کے پھر جو بھی قریب جا رہا تھا نا اس سارے کو وہ انہوں نے اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا. اینی یہ وین کے اندر ان کو لے گئے اور حامد صاحب ان کے ساتھ تھے. ہماری وکلا کی ٹیم گاڑی میں ان کے پیچھے نکل گئی. میں اور میرے ساتھ رائے جو تھے ہم لوگ ادھر سے باہر گئے، کے پی ہاؤس گئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، کیونکہ یہی پلان تھا کہ اب ایک پریس کانفرنس کرنا بہت ضروری ہے جس کے اندر قوم کو بتایا جائے کہ ادھر آج سارا دن کیا ہوتا رہا ہے اور ان جنرل کے خان صاحب کی جو بھی ایشوز ہے. بس پھر وہ ادھر سے ہم کے پی ہاؤس چلے گئے، پھر ادھر پریس کانفرنس وغیرہ ہوئی. اور یہاں پر ایک چیز بتائیں کہ علیمہ خان صاحبہ ان کے اندر جو دلیری ہے، ایک تو خان صاحب بہت زیادہ دلیر ہے، دوسرا علیمہ خان صاحبہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دلیری کے ساتھ بہت بہادری سے ایسی سچویشنز کو فیس کرتی ہیں. بہت زیادہ دلیر ہیں. ان کو بالکل بھی وہ میں نے جو ان میں دیکھا ہے کہ ان کو بالکل خوف نہیں ہے سہراب. اور ان کو نہ گرفتاری کا کوئی خوف ہے، نہ ان کو ڈنڈے کھانے کا خوف ہے، نہ ان کو ٹیئر گیس کا خوف ہے. وہ ہر چیز میں جب انہوں نے کوئی وہ جب کسی چیز کرنے کا ارادہ کر لیتی ہیں تو پھر وہ کر لیتی ہیں. اور ان کی بہت کلیئرٹی ہے ان کے دماغ میں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی کنفیوژن نظر آتی ہے پی ٹی آئی میں کبھی کبھی لیڈرز میں. ایسی کسی قسم کا کنفیوژن کا علیمہ خان صاحبہ شکار نہیں ہے.
ان کو پتا ہے میرا بھائی جیل کے اندر ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، وہ انلیگلی انکارسریٹڈ ہے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ اور ان کی بہنیں کریں گی، چاہے وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھنا ہو، چاہے جیل جانا ہو، جیل جا کے بھی انہوں نے دکھا دیا. سو شی از اور مینٹلی شی از ویری اسٹرانگ، اینڈ آئی ہیو فاؤنڈ ہر ٹو بی، جسے کہتے ہیں نا مینٹلی، شی از ماشاء اللہ جسے کہتے ہیں شی از سپر انٹیلیجنٹ. ان کا سوچنے کا طریقہ بھی بہت زیادہ ذہین ہے. ٹھیک ہے، زبردست ہے. اور دلیری ظاہر ہے میں نے خود بھی ان کی بہت بعض جگہوں پر دیکھی ہے، تلخ بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات بہت زیادہ. اچھا یہ بتائیں برائے مہربانی کہ آپ نے کہا کہ خان کو باہر نکالنا ہے. علیمہ خان صاحب ابھی آپ کے مطابق بہت زیادہ ذہین بھی ہیں اور ساری چیزوں کو کنفیوژن بھی نہیں ہے، کلیئرٹی ہے. خان کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ لیڈرشپ سے بھی ملی ہیں، کے پی ہاؤس میں بھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، آپ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ بھی ملی ہیں. ہاؤ یو سی اٹ ناؤ کہ سولوشن کیا ہے؟ مذاکرات ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، سڑکوں پر مزاحمت ہوگی، ریزسٹنس ہوگی، خیبر پختونخوا کے اندر ایک دوبارہ سے ابھال پیدا ہو رہا ہے. حل کیا ہے ابھی ساری صورتحال میں خان کو نکالنے کا؟ دیکھیں آئی تھنک کہ حل، جو لوگ جو اس ملک کے لیے درد رکھتے ہیں اور اصل میں پیٹریوٹک بھی ہیں اور اس ملک کی بہتری بھی چاہتے ہیں، حل تو ان کے سامنے ہے. حل یہ ہے کہ آپ خان صاحب کو رہا کریں، اور وہ اس ملک کا 90% جو آپ کی عوام ہے اس نے اس کو ووٹ ڈالا ہوا ہے، وہ اس میں بلیو کرتے ہیں. وہ ایک پروونشل لیڈر نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا جیسے باقی پارٹیز ہے، پی 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 سندھ کے اندر محدود ہے، پی ایم ایل این پنجاب کے اندر محدود ہے، اور محدود کیا ختم ہو. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ادھر اگر آپ ان کو حکومت دے دیں تو کیا پتا کوئی آپ کو اتنا کوشچن نہ کرے، کیونکہ وہ ان جگہوں سے نکلی ہوئی پارٹیز ہیں. حالانکہ نہ تو پی 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 سندھ کے اندر اب پاپولر ہے اور نہ ہی پی ایم ایل این پنجاب کے اندر پاپولر ہے، تو ان کا ادھر بھی کوئی اس طرح سے حیثیت نہیں ہے. لیکن جو خان صاحب ہیں وہ ایک واحد لیڈر ہیں جن کی بلوچستان میں بھی پاپولیرٹی ہے، جن کی سندھ میں بھی پاپولیرٹی ہے، جن کی کے پی میں بھی ہے اور جن کی پنجاب میں بھی ہے. دوسرا یہ کہ آج دن تک جو آپ نے 200 سے زائد ان کے اوپر کیسز کر لیے ہیں، وہ ساری قوم کو اب ان کا سارا پتہ لگ گیا کہ سارے جھوٹے کیسز ہیں، ان میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ایک طاقتور اور ایک قومی لیڈر کو حراست میں رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں آپ کو اس سے کیا خوف ہے یا کوئی ذاتی دشمنی ہے یا جو بھی ہے. تو یہ سارا سب کو پتا ہے. سو جو لوگ بھی ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، آپ کبھی کبھی ہماری ہسٹری میں بھی پہلے ہوا، لیڈرز کو جیل میں ڈالا گیا. ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کو تو پھانسی تک چڑھا دی گئی، لیکن ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. اور اگر لگتا ہے کہ اگر ہم وہی پیٹرن فالو کریں، پہلے بھی کبھی کچھ نہیں ہوا اب بھی کبھی کچھ نہیں ہوگا، تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی ہے اور یہ بہت ڈینجرس تھنکنگ ہے. کیونکہ اب آپ کے پاس ایک تو سوشل میڈیا بھی ہے، تو لوگ انٹر کنیکٹڈ ہیں، خبریں ایک دم نکل آتی ہیں، سینسرشپ اس طرح سے چلتی نہیں ہے. آپ اگر ٹی وی پہ کوئی چیز نہیں بھی دکھاتے تو وہ 2 سیکنڈ کے اندر سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. دوسرا بہت بڑا کریٹیکل فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کا ڈیموگرافک، پاکستان کا اس وقت جو 65% ڈیموگرافک ہے وہ ینگ لوگ ہیں، 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی اب یہ آپ کی فیوچر جنریشن ہے، یہ اگلے 60 70 80 جو بھی 90 ایئرس تک یہ آپ کے پاکستان کے عوام ہیں. یہ لوگ اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ اس چیز کو بھولیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں. اور ان کے ساتھ اگر آپ خان صاحب کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے اور آپ ان کے لیڈر کو بند رکھیں گے تو ان کے ساتھ آپ کی ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. سو جو خان صاحب کو سب سے پہلے چھڑانے کا جو ایک سب سے جن کو چھوڑنا چاہیے، جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے، انہیں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک بند گلی میں وہ خود اپنے آپ کو گھساتے جا رہے ہیں. اٹس لائک ڈگنگ اے گریو فار یور سیلف، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اور آپ اس کو اس میں سے ابھی نکل سکتے ہیں، آپ خود اس میں سے نکل جائیں، نہ کہ آپ اس کو اس کا مطلب، اب میں تو نہیں ایسے کچھ بولوں گی لیکن اس کا کیا یہ انجام ہو سکتا ہے؟ آئی مین what از دا بیسٹ کیس سیناریو فار دس سچویشن کہ آپ خان صاحب کو کتنی دیر آپ ان کو اندر رکھیں گے؟ مطلب یہ آپ ان کو کتنی دیر اندر رکھ سکتے ہیں؟ اور آپ ان کو جب تک کے لیے اندر رکھیں گے تب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنی تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آنی.
ابھی جو لوگ چیخے مارے، اب آپ کے دو صوبے جو ہیں ان کے اندر، ایک کے اندر ٹیررزم چل رہا ہے، دوسرے کے اندر آپ کے پاس ایک آلموسٹ سول وار کائنڈ آف سچویشن بلوچستان میں چل رہی ہے. ہر دوسرے دن آپ کی کدھر کوئی سیکیورٹی سچویشن بنی ہوتی ہے، کسان ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تاجر ادھر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کس طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے؟ سو آئی تھنک کہ سب سے زیادہ تو جن لوگوں نے ان کو، آپ نے حکومت کو چاہیے کہ آپ خود سوچیں اس کے بارے میں. اس کے اندر کوئی ون آپ کے لیے I don't see any win in this for the government. اب یہ بات فیکچوئل ہے، یہ بالکل ٹھیک بات آپ کر رہی ہیں. یہ بات اگر مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، تو پھر جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے جو اوپر بیٹھے ہوئے، انہیں پھر یہ بنیادی چیزیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ تو بیسکس ہیں، یہ تو 2+2=4 ہے، یہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ I think کہ کئی بار آپ maybe when you're in a position of power آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھیں نا، جب وہ کہتے ہیں نا monopoly over violence، اسٹیٹ کی منوپلی ہوتی ہے وائلنس کے اوپر. اب یہ سب کچھ جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، یہ زور زبردستی سے لوگوں کو مار دھاڑ کر کے ان کو سائلنس کرنا، عورتوں کو، خواتینوں کو جیل میں ڈالا، لوگوں کے خاندانوں کے اوپر تشدد کیا، گھروں میں گھس گئے. انہوں نے سب سے پہلے تو بالکل لا اینڈ آرڈر کو ختم کیا نا، ڈسمینٹل کر دیا. پھر انہوں نے جسٹس سسٹم کو ڈسمینٹل کر دیا، پھر میڈیا کو ڈسمینٹل کر دیا. جب اس سے کیا پتا آپ کو یہ کمفرٹ مل جاتا ہے کہ دیکھیں سارے ادارے تو ہمارے کنٹرول میں ہیں. بٹ اداروں کا آپ کے کنٹرول میں ہونا از ناٹ دا ریسیپی فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی. ادارے آپ کے کنٹرول میں ہوں لیکن آپ کے پاس لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کے پاس لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے. تو جب 240 ملین عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو چند ادارے اور اس کے اندر چند ہزار لوگوں کی سپورٹ سے آپ کتنی دیر تک ان 240 ملین لوگوں کو پیچھے رکھیں گے؟ مطلب یہ ابھی I mean I look at it in a macro way, you know, in the larger scheme of things, 5 years, 3 years, 10 years even is not a very huge period of time for a movement to take place and for people to realize and rise up and demand their rights. جب اگر میں کہتی ہوں اگر آپ لوگ یہ سب کچھ کرتے ہوئے 5 سال بھی کھینچ لیں، 6 سال بھی کھینچ لیں، بیچ میں لوگوں کو، کئی لوگ اپنی جانیں بھی گوا دیں، کئی لوگ جیل بھی چلے جائیں، یہ سب کچھ ہو جائے، لیکن اس کے آخر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سوال پوچھیے. یہ بہت خوفناک ہے، یہ بہت خوفناک ہے، اور جتنا یہ لمبا چلتا جائے گا کم بیک شاید اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. خدیجہ شاہ صاحبہ، آخری سوال ہے آپ سے. آپ نے بین الاقوامی تعلقات پڑھے ہوئے، آپ دنیا کے گلوبل ڈائنامکس بھی جانتی ہیں، آپ موجودہ جو دنیا کے اندر ایک شفٹ آ رہا ہے وہ بھی آپ جانتی ہیں. دنیا کی نظر ہے اس وقت ہمارے منرلز کے اوپر، ہماری معدنیات کے اوپر، ہمارے ذخیروں کے اوپر. خیبر پختونخوا میں ایک بل بھی پیش کر دیا گیا ہے، اور لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمران خان کا کانسنٹ نہیں لیا گیا، خان کا اس کے اوپر اوپینین نہیں لیا گیا. واٹس یور کمنٹ آن اٹ؟ دیکھیں سوراب، in general, as a Pakistani and as a student of political science, میں اس طرح کی جو منرلز وغیرہ کے اندر فورن کنٹریز آ کے انویسٹمنٹ کرتی ہیں، میں اس کو پوسٹ کلونیلزم کی طرح دیکھتی ہوں. میرے لیے دیکھیں، ہر انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، ہر انویسٹمنٹ ایک ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. اور یہ وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں جہاں امیر ممالک غریب ممالک کے اندر گئے ہیں اور انہوں نے ان کے ریسورسز کے اندر اس طرح کی انویسٹمنٹ کی ہے یا ان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی ہے اپنی کمپنیز کے تھرو، تو کبھی بھی نتیجہ کسی بھی یہ نہیں ہوا کہ وہ غریب جو ملک ہے وہ امیر ہو گیا اس انویسٹمنٹ سے. جو امیر ملک ہے وہ بیسکلی آپ کے سارے ذخائر لے کے چلا جاتا ہے اور وہ اس سے پروفٹ، وہ اس سے ریونیو بھی کماتے ہیں، پروفٹ بھی کماتے ہیں، لیکن اس کے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ غریب ملک میں نہیں آتا. سو دنیا میں چاہے آپ کانگو دیکھ لیں، یوکرین دیکھ لیں، چلی دیکھ لیں، یہ ادھر ہر جگہ یہ ہوا ہے. پہلے ڈائمنڈ مائننگ ہوتی رہی ہے افریقن کنٹریز کے اندر. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسا ملک ہے جدھر اس طرح کی انویسٹمنٹ نے کسی قسم کا بھی جو چھوٹا ملک ہے اس کے لیے فائدے مند ثابت ہوا ہو. سو جسٹ بیسڈ آن پرنسپل، آئی ایم
not for this kind of investment, because ये एक sort of जैसे हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो कंपनी आई, उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया और हमारे सारे जो रिसोर्सेज थे वो उठा के इधर से लेके बरतानिया लेके जाते रहे, यहाँ तक कि हमारा कोहिनूर भी वो ले गए। सो ये एक, और फिर हमने उनसे आज़ादी हासिल की। अब ये उसको आप एक नया फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, विच इज पोस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। सो मैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट के अंदर जो हूँ उसकी सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ। और दूसरा ये कि मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट आनी भी हो, जैसे आपने कहा, ये बहुत एक क्रिटिकल डिसीजन है और इसके ऊपर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को पाकिस्तान के लिए और केपी के लिए, या जिस किसी सूबे में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में हो या केपी में हो, उसके लिए वाइबल और प्रॉफिटेबल करने के लिए इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव आपको डिबेट चाहिए। आपके लीगल एक्सपर्ट्स, आपके फाइनेंस एक्सपर्ट्स, आपके मिनरल एक्सपर्ट्स, दे ऑल हैव टू सिट डाउन एंड फिगर आउट अ वे कि ये चीज जो है केपी के अवाम के लिए फायदेमंद हो। सो जब तक कि वो नहीं होता, मुझे नहीं समझ आई कि ये बिल जो है, ये बिल ना किसी को कैबिनेट में उस तरह अप्रूव होना चाहिए था, और इसके ऊपर डिबेट से भी पहले एक्सपर्ट्स हैव टू सिट ऑन इट टू चॉक इट आउट, जो कि नहीं हुआ। और अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये जो अब सारा इसके ऊपर ऑपोजिशन वगैरह आई है और अब खान साहब का अप्रूवल सीख करना है, तो 100%, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से आप खान साहब का अप्रूवल सीख कर सकते हैं कि जी आप उनको 5 मिनट में जाके बता दें कि जी ये एक बिल है, ये हमने पास करना है, उनकी हामी आप ले लें। ये 140 पेजेस का बिल है। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना, उसमें एक एक लफ्ज का मायने होता है, एक एक लफ्ज में लूप होल जो होता है वो बिल्ट इन कर दिया जाता है। अब एज ए कंपनी जब हम किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम कितनी बार पढ़ते हैं कि हमारे लॉयर्स एक एक शिट को पढ़ते हैं कि इसमें बाद में जाके हमारे ऊपर कोई नुकसान ना हो जाए। सो खान साहब के लिए जेल में रहते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इन्वायरमेंट है कि वो इसके ऊपर कोई किसी किस्म की डिसीजन ले सके। खान साहब के बाहर आने का इंतजार करना चाहिए, और जब खान साहब बाहर आ जाए, उनके पास उनको अवामी राय भी पता लग जाए, वो अच्छी तरह इस बिल को खुद पढ़ भी ले, उनको उनके सारे जो उनकी फाइनेंस टीम है उनको वो अपना ओपिनियन भी दे दे, वो बाकी एक्सपर्ट्स से भी ओपिनियन ले ले, एंड देन Khan Sahib has the right to make this decision on behalf of the people of Khyber Pakhtunkhwa. Why? Because Khan Sahib is the person that they have voted for. जितने भी हमारे असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, केपी की असेंबली में, वो सारे खान साहब के नुमाइंदे पहले हैं, और फिर लोगों ने, अब मैं केपी बहुत ज्यादा जाती हूँ सर, केपी का वोट किसी इंसान का वोट नहीं है, केपी का वोट किसी XYZ MPA का नहीं है, केपी का वोट इमरान खान का वोट है। और सो इसकी डिसीजन भी सिर्फ इमरान खान ही ले सकता है, और वो इमरान खान ने आज तक कभी कोई ऐसी डिसीजन नहीं ली जो अवामी राय के खिलाफ हो। अगर उन्होंने कभी कोई डिसीजन ली हो जिसके ऊपर अवाम का रद्द अमल आया हो, तो आपको पता है कि उन्होंने वो डिसीजन रिवर्स भी किए। सो खान साहब विल नेवर गो अगेंस्ट अ बिल जो कि केपी के लोग नहीं चाहते हो। सो आई थिंक ये अब अच्छा फैसला है जो मेरे ख्याल से अब पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी ने आगे किया है कि अब खान साहब की इजाजत के बगैर ये बिल पास नहीं होगा। एंड आई थिंक फर्दर मोर अलीमा खानम साहिबा ने कहा है कि जब तक खान साहब रिलीज नहीं हो जाते ये नहीं होगा। सो आई थिंक दैट्स इवन बेटर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोन भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोन की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।